मुबारक वसल्लम। 26 दिन गुजर गए, बैटरी चार्ज नहीं हुई। ये ईमान की चार्ज हो तो आवाज बुलंद हो जाती है, आवाज से बुलंद पड़े। अल्लाह मौलाना एक मरतबा और पढ़ लीजिए। तीन बातें अर्ज करूंगा, एक अल्लाह के कलाम के ऊपर, एक तौबा के ऊपर और एक दुआ के ऊपर। जितना मुख्तसर हो जाएगा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ताला ने बाबरकत कलाम लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। ये लैलतुल क़द्र के अंदर कितने लफ्ज हैं? लाम, या, लाम, ता, अलीफ, लाम, काफ, दाल, रा, 9। कितने हो गए? 9। बोलो ना, 9। अभी जागना है। 9 कितने लेकर है? और सूरह क़द्र के अंदर लैलतुल क़द्र कितनी मर्तबा है? 3 दफा। बोलो ना, 3 मर्तबा। अगर 9 को 3 से ज़र्ब दे कितने हो जाएंगे? बोलो ना, 27। तो लैलतुल क़द्र कब? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें आज की रात को नसीब फरमाए। आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु व रसूलुहु आलम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं। हर नबी को अल्लाह ताला ने मौजिज़ा अता फरमाया है, और उस दौर के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा उरूज के ऊपर थी, सबसे ज्यादा बुलंदी के ऊपर थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को उससे बढ़कर मौजिज़ा अता फरमाया। और हमारे प्यारे आका को अल्लाह ताला ने सरापा मौजिज़ा बनाकर दुनिया के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाज़िल हुई वो सरापा रहमत और सरापा मौजिज़ा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौजिज़ात दिए, लेकिन ये जो कुरान मजीद का जो मौजिज़ा है वो जिंदा मौजिज़ा और क़यामत तक ये बाकी रहेगा। याद करो दोस्तों, सारा अर्थ फसाहत व बलागत के ऊपर, उरूज के ऊपर था। उनका कोई नाम लेवा दुनिया के अंदर नहीं था। यहाँ तक के अरब के बड़े बड़े शौरा कसीदा लिखते थे। क्या लिखते थे? कसीदा। ये बात को याद रखिए, बड़े बड़े शौरा वो कसीदा लिखते थे, और कसीदा लिखने के बाद काबा की दीवारों के साथ लटकाते थे। लटकाते थे, काबा की दीवारों के साथ लटकाते थे और फख्र करते थे, और पूरी दुनिया को चैलेंज देते थे कि इस जैसा अगर कोई कलाम है तो लाकर दिखाओ। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को भेजा और अपने प्यारी मुकद्दस किताब को नाज़िल फरमाया। जब अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ तो ये जितने भी थे बड़े बड़े फुलहा, बड़े बड़े फुलहा, अपने आप में फख्र करने वाले, उन्होंने क्या कहा? लौ नशाउ लकुन्ना मिस्लहा। ये कुरान मजीद बता रहा हूँ कितनी बाबरकत किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाई, लेकिन आज हमें इसकी कद्र नहीं है। उन्होंने क्या कहा? लौ नशाउ लकुन्ना मिस्लहा। अरे ऐसा कलाम तो हम भी बना के हम भी बोल सकते हैं। ये किसने बात दावा किया? बोलो ना। और कौन है? किन्होंने? अरबों ने ये दावा किया, बड़े बड़े शौरा थे फसाहत बना करके माजी थे। जब उन्होंने ये दावा किया, कुरान मजीद ने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? फलयातू बिहदीस मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन। तुम ये कहते हो
قرآن مجید اللہ کے کلام کو چیلنج کرتے ہو تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج کیا؟ اس جیسی ایک بات لا کر دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ پھر قرآن مجید وہ عاجز آ گئے، قرآن مجید نے دوسرا چیلنج ڈال دیا۔ جب وہ نہ کر سکے یہ حدیث مثلی، تو قرآن مجید نے دوسرا چیلنج دیا۔ کیا چیلنج ہوا؟ قل فأتوا بعشر سور مثلی، 10 صورتیں لا کر دکھا دی۔ یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ، قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے چیلنج دیا، پہلے حدیث کی بات تھی، اس جیسا کلام لا کے دکھاؤ، آج ہی بڑھ گئے۔ اب کیا بات ہوئی؟ 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ کیا مجال تھی کہ وہ 10 صورتیں لا دے؟ ہاں، قرآن مجید نے تیسرا چیلنج دیا۔ کیا چیلنج آیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت لا کر دکھا دیا۔ 10 میں سے کتنی رہ گئی؟ ایک رہ گئی، عاجز آ گئے۔ اور اللہ کا کرم دیکھو، آج کعبہ کی دیوار کے اوپر کون سا کلام لٹکا ہوا ہے؟ بولو۔ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے اس کے اوپر کون سا کلام لکھا ہوا ہے؟ بتائیں۔ اور یہ قرآن مجید پوری دنیا کو چیلنج دے رہا ہے کہ اگر ایسا کلام اگر تمہارے پاس ہو تو دکھا، لیکن کسی کی طاقت عاجز آ گئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم کر سکتے تو کرو، ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ قرآن مجید نے پھر لاکھ کو چیلنج دیا۔ اب چیلنج کیا آیا؟ عاجز آ گئے یہ سارے۔ اب قرآن مجید نے چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، سارے انسان جمع ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ، قرآن مجید سراپا معجزہ ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا چیلنج آیا؟ سارے دنیا کے انسان مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اور صرف انسان نہیں بلکہ جناتوں کو بھی بلاؤ۔ تو بلاؤ، جناتوں کو بھی جمع کر دو، اور تم اس جیسا ایک کلام لا، لیکن لا یاتون بمثلہ، اس جیسا تم لا نہیں کرتے۔ یہ وہ قرآن ہے دوستو کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ کتنا افسوس ہے ہمارے اوپر، اللہ کا کلام چھوڑ دیتے، ایسے ایسی کتابیں پڑھ کے دعائیں مانگتے کہ برکت ہو جائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر۔ ارے قرآن مجید کے برکت کوئی برکت کی کتاب نہیں ہے۔ برکت چاہتے ہو قرآن مجید کا دعوت پاؤ، قرآن مجید پڑھو، یقیناً فرشتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سکینہ ڈالے۔ یہ گارنٹی ہے اس کی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارا اعتماد اٹھ گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ایسی ایسی بے خدا کتابیں لے کر بیٹھ جاتے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور پھر اس کی تعظیم بھی اتنی، میں نام لینا نہیں چاہتا کون کون سی کتابیں ہیں، لیکن دیکھا جائے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں، آدمی بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کتاب کو اتنے باوجود اتنی طہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ گمان ہے جن سے برکت نازل ہو جائے۔ کہاں انسان کھو گیا؟ یہ مسلمان کون سی دنیا میں چلا گئے؟ ارے یہ قرآن مجید کا چیلنج کافروں کو دیا گیا،
کافی عاجز آ گئے تو تم تو مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو، تم نے قرآن مجید کو کیوں چھوڑا؟ کیا یقین نہیں ہے کہ قرآن مجید سے برکت آئے گی؟ کیا یقین نہیں ہے کہ قرآن مجید سے رحمت آئے گی؟ یہی قرآن ہے تمہیں دنیا کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ اس کا دعوت پکڑو، اس کو بند چھوڑو۔ کوئی بھی پریشانی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو، کوئی بھی دکھ ہے قرآن مجید کا دعوت پکڑو، کوئی بھی تکلیف ہے قرآن مجید کو دیکھو، یقیناً تمہاری پریشانی تکلیفیں سب کچھ دور ہو جائے گا۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا علم قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور آگے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے چیلنج دیا ہے، ہم نے اس قرآن مجید کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید کے اندر ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہ گئی ہے، ساری چیزیں اس میں رکھ دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید کا احسان کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، کیا فرماتے ہیں؟ میری اونٹ کی رسی اگر گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مجید کے اندر سے تلاش کروں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے۔ اب توبہ استغفار کریں دوستوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص دنیا کے اندر کبھی کوئی نیکی کا کام، بولو نا، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، کوئی نیکی کا کام، اور اس کے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے، لوگ نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ معذور ہو گیا، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ نفرت کی وجہ سے اس کو کچرے کی جگہ پہ پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ کچرے کی جگہ پہ پھینک دیا، وہاں پہ پہنچا دیا، اور کوئی نہیں ہے، لاچار ہے، مجبور ہو چکا۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے ہیٹ کرتے ہیں، اور تو ہی میرا سہارا ہے، اگر تو نے ہی مجھے دھتکار دیا تو میں کہاں جاؤں گا تیرا در چھوڑ۔ یہ دل کے اندر یہ سزا الجھ ہوئی، کیا سزا دی؟ لوگوں نے دھتکار دیا، تو نے ہی دھتکار دیا، صرف دل سے آواز آئی، روح قبض ہو گئی۔ روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے نبی کو، موسیٰ نبی علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی، میرا دوست پڑا ہوا اس کی زبان سے چلا ڈالا۔ ایک توبہ دوستوں، موسیٰ نبی علیہ السلام پہنچے، دیکھا رہے تو وہی ہے جس سے لوگ نفرت اور گناہ پہ گناہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا یاد ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے کہا میرے قریب سنو، اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی پکارا۔ وقت ہے اس کو لے لے۔ آخری بات دعا کی۔ شیخ احمد بہت بڑے شیخ ہیں، یہ تو ہے نا دوستوں میں آپ کے لیے چن چن کے لاتا ہوں، جو ہے تاکہ تھوڑی سی بات ہو جائے، آپ کے بات میں پڑ جائے، میری بھی بصیرت ہو جائے آپ کی۔ شیخ احمد بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے ولی اللہ، بڑے مالدار بھی تھے، لیکن لوگوں سے قرض لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھا، لوگ ان کو قرض بھی دے دیتے تھے۔ وقت وہ آیا دوستوں کہ ان کا آخری وقت آیا۔ کیا آخری وقت آ گیا، اب بستر پہ پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ جن لوگوں نے قرضہ دیا تھا لائن لگ گئے۔ کیا ہو گئے؟ لائن لگ گئے، جو بھی آتا قرضہ مانگنے کے لیے، اب تو تم جا رہے ہو، ہمارا قرضہ دو، کہا کہ اللہ کی طرف نظر دو، اور چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے، سر کے اوپر چادر تان لیتے تھے، جو بھی قرضہ مانگنے کے لیے آتا ان کو لائن میں کھڑا کرے، اللہ کی طرف نظر دو۔ یہ اللہ والے، یہ کون ہے؟ اللہ والے۔ ہمیں بھی اللہ والوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ والوں سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔
اب سب پریشان، کسی کو قرضہ نہیں کیونکہ ہے کچھ ہو تو دے نا. آخر کیا ہوا؟ ایک حلوائی کا لڑکا حلوا بیچتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا. آپ نے اس کو بلایا، شیخ احمد دعوت کی لائن لگی ہوئی ہے، اس لڑکے کو بلائی چلا، جتنا حلوا کا سب کو کھلا. اس نے کہا کہ دام دو، قیمت دو. کہا کہ یہ بھی لائن میں کھڑے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ. کیا کہا؟ یہ سارے معاملے کے لیے کھڑے، تم بھی اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اب لڑکا رونے لگا. کیا کرنے لگا؟ لڑکا رونے لگا. جب واپس گیا تو میرا ڈیڈی جو ہے، میرا ابو جو ہے، وہ مجھے مار ڈالا. اب میری کھائی نہیں گئی، رونے لگا. اچانک کیا ہوا؟ اس کا رونا تھا اللہ تعالیٰ نے زہر سے مدد فرمائی. ایک آپ کے خادم نے آپ کے اوپر اپنے انعام و اکرام کو دے کر ان کی خدمت میں پیش کی. جب وہ آئے، وہ دینے چلے گئے قرضداروں کو سارا قرضہ چکا دیا. آپ کا ایک خادم تھا. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک خادم تھا، اس نے کہا حضرت جتنے سارے قرضداروں کی لائن لگی ہوئی، شرم بھی آ رہی تھی، اس لڑکے سے حلوا کھانے کی ضرورت تھی کہ خود بھی سب کو کھلا دیا. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت یہ قرضداروں کی لائن میں لگی تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. کیا کیا؟ بتانا چاہتا ہوں. دعا کی. اللہ کی طرف سے آواز آئی، شیخ احمد ہمیں کوئی رونے والا چاہیے. کیا آواز آئی؟ ہمیں کوئی رونے والا چاہیے. اگر کوئی رونے والا مل جائے تو ہم تمہاری حاجت کو پورا کر دیں. تو یہ لڑکا جو جا رہا تھا حلوا لے کے، تو ہم نے اس کو بلایا، اللہ ہمیں سب کی حاجت کو پورا کر دے گا. دوستو دعا مانگو، رو کے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ حاجت کو پورا کر دے گا. الحمدللہ.